अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाज़रीन, सानहा 9 मई इसमें इमरान खान के भांजे हसन खान न्याजी समेत 60 मुजरिमान को आज सज़ाएं सुनाई गई हैं। इससे कबल 25 मुजरिमान को सज़ाएं सुनाई गई थीं और आज मज़ीद 60 मुजरिमान को सज़ाएं सुना दी गई हैं। ISPR का कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल, मुजरिमों को कानूनी हक़ की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सज़ाएं सुनाई हैं। इनमें अगर आपको तफसीलात बताएं तो जिना हाउस हमले में मुलव्वस हसन न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद अरसलान वल्द मोहम्मद सिराज को 7 साल कैद बामुशक्कत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को और रईस अहमद, अज़म जुनेद, मोहम्मद उमैर, मोहम्मद रहीम और अली रज़ा को 6-6 साल कैद बामुशक्कत, जबकि नुमान शाह को 4 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। और मज़ीद भी कुछ लोग हैं जिनको 4-4 साल, 2-2 साल और 9-9 साल की सज़ा भी सुनाई गई है। ये 60 मुजरिमान हैं टोटल जिनको आज सज़ा सुनाई गई है। क्या अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके बाद जो है वो जो PTI की क़यादत है, इसके बाद हम एक्सपेक्ट करें कि उनकी बारी है, क्योंकि इसी केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद भी जेल में है, फिर शाह महमूद कुरैशी मौजूद हैं, और उसके बाद जो है वो इमरान खान पे भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि क्या इमरान खान की भी इसके बाद जो है वो बारी आने वाली है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रफ़ीउल्लाह न्याजी साहब। न्याजी साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब, और कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगी आयशा नुमान साहिबा भी। आप सबको प्रोग्राम में मैं एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहूँगी। न्याजी साहब, सबसे पहले तो ये आज जो सज़ा सुना दी गई है, इमरान खान के भांजे समेत 60 मुजरिमान को सज़ा सुनाई गई है, क्या कहेंगे सबसे पहले तो कि क्या इसके बाद जो है वो सीनियर क़यादत की को एक्सपेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उज़मा साहिबा। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये जिन साहिबान ने ये सज़ा सुनाई है, हमें उन पे गिला नहीं, हमें गिला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच पे है जिन्होंने उनको ऐसा करने दिया। तो जहाँ तक सज़ा का तलक आप देख लें कि उस पर आप GSP प्लस का पे भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। उसका जो मेन जो माटो है वह गुड गवर्नेंस है, और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स हैं, उसमें माहौलियात है, उसमें मज़दूरों के हकूक़ का दिफा है। तो आप देख लें, अगर इस किस्म की सज़ा जारी रखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, मैं नहीं समझता कि जो इंटरनेशनल कमेटी जहाँ सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी, मैं लफ्ज़ सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल सही मायनों में जहाँ पे उसका निफाज है। हेयर एट पाकिस्तान आई वुड से कि यहाँ पे कंट्रोल डेमोक्रेसी है, या इसको आप कह सकते हैं कि हाइब्रिड एक निज़ाम है, एक सिस्टम है जिसके तहत इस मुल्क को जो है ना वो धकेला जा रहा है। तो ये 85 टोटल लोगों को इन्होंने पंच कर दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये किसी यहाँ पे अगर आइन और कानून की बालादस्ती होती और किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में ये जाएगी और इंसाफ पर मबनी अगर कोर्ट्स ने हियरिंग की और ट्रायल सुना, अपील को सुना, तो ये सारी सज़ाएँ जो है कलअदम करार दी जाएंगी। ठीक, यानी अपील में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सज़ाएं जो हैं वो कलअदम करार दी जा सकती हैं। ठीक, अपील ऑब्वियसली वो उनके लिए ऑप्शन भी होगा अपील में जाना। डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब, क्या आप समझते हैं कि जब ये 25 मुजरिमान को सज़ाएं सुनाई गई तो उसके बाद इंटरनेशनल जो एक कम्युनिटी है उसकी तरफ से ख़ासी आवाज़ें सुनाई दी, और इस पर बहुत से ममालिक की तरफ से एक रिएक्शन भी आया। क्या आप समझते हैं कि आज जो 60 मज़ीद मुजरिमान को सज़ाएं दी गई हैं, क्या हम ये समझें कि उस एक दबाव को जवाब दिया गया है कि ये हमारा इंटरनल मामला है और हम अपनी मुल्क की जो दाखिली सूरत हाल है और जो सिक्योरिटी की ख़ास तौर पे सूरत हाल है उस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा साहिबा आपके सवाल का। आज मैंने फ्रंट टैक्स में मेरा एक आर्टिकल आया है, उसमें मैंने इसी मौजू बात की है। रिचर्ड ग्रेनल साहब की जो ट्वीट्स आई हैं, फिर यूरोपियन यूनियन की तरफ से रिस्पॉन्स आया है GSP प्लस वाला, जिसका रफ़ीउल्लाह साहब ने भी अभी तस्करा किया।
میرا خیال ہے کہ یہ جو چیز ہے ساری وہ کسی اور طرف اشارہ کر رہی ہے. جو یہ بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی لابی یو ایس اے میں اتنی پاورفل ہے کہ وہ مینوور کر رہی ہے وہاں پہ اس قسم کے ٹویٹس کو. میں نہیں سمجھتا کہ اتنی طاقت پاکستان کی کسی لابی میں ہے وہاں پہ یا ایون کسی اور ملک کی کہ وہ اتنی متواتر قسم کی ٹویٹس وہاں سے ہو سکیں. دیر از سم تھنگ ایلس. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں کسی بھی قسم کی ایسی چیز ان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ دیکھنا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا کیا انٹرسٹ ہے, اور یورپین یونین نے بھی اس میں بہت بالکل شک و شبہ نہیں ہے کہ یورپین یونین نے بھی انہی کے ماں پہ یہ جو بھی بیان دیے وہ ہے, اور برطانوی پارلیمنٹ بھی آگے چل کے اس بارے میں کچھ ڈیبیٹ کرنے جا رہی ہے پاکستان کے معاملات پہ. یہ اس کے اوپر چلے آپ کے اگلے سوال کے ساتھ اسے کنیکٹ کر لیں گے. جو پاکستان میں یہ سزائیں ہوئی ہیں اس پہ 100 سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ ملٹری کورٹ سے سزائیں دی گئی ہیں. میرا اندازہ یہ ہے کہ جب یہ معاملات آگے جائیں گے, سیشن کورٹ میں جائیں گے, سویلین کورٹ میں ریویو کے لیے جائیں گی, تو وہاں سے یہ ڈسمس ہو جائیں گی یہ سزائیں. اب ملٹری کورٹس نے کیوں کی ہیں؟ آف کورس ایک پریشر ٹیکٹکس ہے. ریاست اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہتی ہے اور اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ یہ کیا گیا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ان دا فرسٹ پلیس یہ ایڈونچر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اٹ واز ٹوٹلی انکالڈ فار, ال ایڈوائزڈ کہ آپ اس قسم کی ہنگامہ آرائی کریں, ہلا گلا کریں جا کے وہاں پہ. آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ملٹری پولیس ہوتی ہے, انہوں نے نہیں روکا اس قسم کے مجمع کو. چلے انہوں نے نہیں روکا یا وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے یا آپ انہیں کراس کر گئے ان بیریئرز کو, اور یو ڈیڈ واٹ یو وانٹیڈ ٹو ڈو. یہ مناسب تھا ہی نہیں. اب اس کو کس طریقے سے اس کو رسپونڈ کر رہی ہے ریاست, جیسے ان کی جو ان کی سمجھ میں آتا ہے اس طرح وہ کریں گے, اور جو ان کے خیال میں کہ یہ کوئی ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے تو اس کے اوپر تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی رسپانس دیں گے ہی دیں گے. اب یہ جو اس کے بعد اسلام آباد میں واقعہ ہوا, پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح بیہیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے یہ ایک وینڈلزم جو ہے یہ کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے حق میں نہیں جاتا. اور وہ نیچے کی کوٹیشن ہے, اس کو میں اکثر اس حوالے سے کہتا ہوں کہ آپ ایک طاقت کو فائٹ کرنے میں جب آپ اس قسم کے طریقے استعمال کرتے ہیں تو آپ خود ایک مانسٹر میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی سے کسی ایسی تحریک میں یا کسی ایسی تنظیم میں نہ بدل جائیں اپنے رویے سے جو پھر آپ کو پولیٹیکل دھارے سے باہر لے جائے, کسی اور سائڈ پہ لے جائے. یہ سارے معاملات ہیں, سنجیدگی سے سوچنا چاہیے پی ٹی آئی کے. اب وہ دیکھیے کہ وہ جو فواد چودھری صاحب تھے جنہوں نے انہیں ایڈوائز کیا تھا شروع میں, لیکن اب کس تحریک کی طرف جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے, یا کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ کیا کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ فائنل کال دی گئی, ایک طرح سے احتجاج کی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا گیا فائنل کال کے نام پر, لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کو ناکام بنا دیا گیا. ناکام دیکھیے, وہ فائنل تحریک جو ہے سیاسی ہونی چاہیے تھی نا. جب آپ اس کو اس قسم کا رنگ دیں گے جس کے اندر طاقت کا استعمال ہوگا یا کوئی آپ ایسی کو فورس کریٹ کریں جو کہ کلیش کی طرف جائے, تو پھر ظاہر ہے جو پارٹی زیادہ طاقت میں ہوگی وہ آپ کو دبا دے گی. ایسا ہی ہوا. آپ ریاست کے ساتھ تو اس قسم کی کارروائی نہیں کر سکتے کہ آپ لے کے اپنا چلیں. آپ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے. خان صاحب کو جن لوگوں نے بھی ایڈوائز کیا ہے کہ اس قسم کا, اب وہ ایک ایسی جگہ جا چکے ہیں کہ ان کے حمایتی ان کی اسی طور طریقے کے ساتھ وہ ٹیون اپ ہو گئے ہیں. اب وہ اگر ایک نارمل ایک قابل قبول جو سب کے لیے کہلاتی ہے چیز اس کی طرف آئیں گے تو پھر ان کے حمایتی کہیں گے کہ نہیں جی خان صاحب تو پھر یو ٹرن لے کے آ گئے, یہ تو دب گئے, یہ ہو گئے.
انہیں خود اپنی پوزیشن کو اتنا آگے نہیں لے کے جانا چاہیے تھا جہاں پہ وہ کسی سے بات کرنے کے قابل نہ رہے، کیونکہ اب کسی سٹیج پہ جا کے جب بات ہوگی تو پھر یہ کہا جائے گا کہ وہ دب گئے اور ان کی سیاست پہ اثر پڑے گا اس چیز کا۔ یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کس لیول تک آپ جا سکتے ہیں اس قسم کی ہارڈ لائن کو لے کے، اور وہاں پہ آپ سسٹین کر سکیں گے کہ نہیں۔ اب یہاں پہ آ گئی ہے بات، ریاست نے دکھا دیا ہے کہ جی اگر آپ اسی طرح سے چلتے رہیں گے تو پھر دس از واٹ وی کین ڈو، اور انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ آگے جیسے چل کے نکلے گا وہ دیکھ لیں گے۔ سیشن کورٹ کی طرف سے میرا خیال ہے کہ وہاں سے ان کو رعایت مل جائے گی ان معاملات کے اوپر۔ تو اب دونوں طرف سے کوئی صورتحال، میں تو شروع سے کہتا آ رہا ہوں، آپ کو یاد ہے کہ کوئی آسان راستہ دونوں کے لیے نکالنا ضروری ہے، اور اس میں لیکن اس کے لیے مذاکرات کی طرف بھی تو سنجیدگی سے بڑھنا ہوگا نا۔ صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور پی ٹی آئی دونوں کے لیے کے حق میں ہے کہ یہ کوئی آسان راستہ اپنے لیے تلاش کر لیں، کیونکہ اس صورتحال کی بینیفیشری حکومت ہے، یعنی جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے وہ بینیفٹ لے رہی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ فائدہ ہو رہا ہے اور نہ خان صاحب کو اور نہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا۔ ٹھیک، نیازی صاحب، یہ جس ایک لابی کا ذکر کیا اور تذکرہ ہوتا بھی رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے کہ امریکہ میں خاص طور پر جو ہے وہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے بڑی اسٹرانگ قسم کی لابی کر رہی ہے، اور یہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اپنے ٹرمپ حکومت سنبھالیں گے، حلف لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام معاملات پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں چلے جائیں گے اور خان صاحب کی فیور میں چلے جائیں گے، خان صاحب کی رہائی کی طرف معاملات جائیں گے۔ اور پہلے تو آپ ڈینائی کر رہے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور لوگوں میں یہ پرسیپشن موجود نہیں ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ عارف الوی صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 1.5 ماہ میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے، ابھی ہمارے معاملات جو ہے وہ کلیئر ہونے جا رہے ہیں۔ سو جس لابی کا ذکر کیا ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی لابی اتنی اسٹرانگ نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ملک کے انٹرنل معاملات میں اس حد تک جو ہے وہ دخل اندازی کر سکے۔ کہیں نہ کہیں معاملات اور ہیں، تو یہ اور معاملات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا ان اور معاملات کا ادراک آپ کی پارٹی کو ہے؟ جی عظمیٰ صاحبہ، میں پہلے تو جناب ڈاکٹر حسن ظفر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ میں ان کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، ماشاءاللہ ایک اچھے منجے ہوئے دانشور ہیں، سیزنڈ دانشور ہیں۔ دیکھیں، مجھے کوئی ایسی جگہ بتائیں دنیا میں جہاں جمہوریت ہو اور وہاں پہ احتجاج کرنا منع ہو۔ اگر احتجاج کرنا یہ جرم ہے پھر آئین سے وہ سیکشن نکال دیں نا، آرٹیکل نکال دیں، جبکہ پینٹاگون کے سامنے کیپٹل ہل پہ بھی احتجاج ہو سکتا ہے، واشنگٹن ڈی سی کے سامنے ہو سکتا ہے، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے ہو سکتا ہے، تو احتجاج پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یا تو آپ اس کو آئین میں اس کو ایک کور دے دیں کہ جی آپ احتجاج یہ ریڈ ایریا ہے، یہاں آپ نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ پھر آپ کو سیکیورٹی بھی ٹائٹ کرنی ہوگی کہ وہ لوگ اس طرف نہ جا سکے۔ اگر ریاست چاہے تو ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی طرح لابنگ کی طرح۔ مجھے بتائیں، یہ صرف مفروضے یا نجومیوں کی باتوں پہ اگر آپ نے اپنی اوپینین کو اسٹیبلش کرنا ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ رجیم چینج کب ہوئی ہے؟ یہ آج اس کو تقریباً یہ 2022 کا واقعہ، 9 اپریل 2022 کا واقعہ ہے۔ اس سے لے کے آپ یہ ملٹری یہ کنوکشن سے پہلے یا یہ 26 نومبر کا جو میسکر ہوا ہے اس سے پہلے مجھے بتائیں کہاں ہم نے لابی کی ہے؟ ہاں، اوورسیز جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے ود ان دا کانسٹیٹیوشن، جو اس ملک کا قانون ہے، ابراڈ میں اوورسیز جو ہے نا اس ملک کے قانون کے دائرے کے اندر وہ احتجاج کرتے رہے ہیں۔ ہم نے لابسٹ جب ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے فلاں لابسٹ کو ہائر کیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مجھے جو پتہ چل رہا ہے کہ گورنمنٹ نے لابسٹ جو ہے نا $30 لاکھ میں ہائر کیا تھا،
کہ اچھا پی ٹی چلیے، آئی کا اگر ہم یہ فرض کریں، مان بھی لیں کہ اچھا آپ کی طرف سے کوئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی لابنگ فرم ہائر نہیں کی گئی، سپوز کر لیں، حالانکہ جو ہے یہ کلیئر ہے یہ میں معاملہ، کہتا کی نہیں، آپ سپوز کیوں کرتے ہیں؟ مفروضے پہ بات نہ کریں، اگر ہم حقائق سپوز پہ کر لیں نا، جی اگر ہم سپوز کر لیں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں، تو پھر ایسی کیا بات ہے؟ پھر تو اس بیانیے کو کہ کوئی اور معاملات ہیں، یہ اس کو تقویت ملے گی. انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ جہاں بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوگی، جہاں بھی وہ جمہوریت کے خلاف جہاں بھی ایکشن لیے جائیں گے، وہاں پہ دیکھیں یورپین کمیونٹی اور دوسرے ملک جو ہیں وہ اس پہ آواز اٹھاتے ہیں. ہیومن رائٹس کی بہت ساری تنظیمیں ہیں وہاں پہ جو ہے نا، ہمارا ایک رائٹ ہے، ہماری اوورسیز کی جو پی ٹی آئی کی جو باڈی ہے، جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے ورک کر رہے ہیں اور پیسفل ورک کر رہے ہیں. دیکھیں یہ لابسٹ وہی لوگ ہائر کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ملک ملک کے اندر اپنی جو ہے وہ طاقت بڑھاتے ہیں، آپ اپنے کسی کی لوگوں کے پاپولیرٹی کو درمیان ڈائلوٹ جو ہے کرنا ہو. یہ ہمیں کیا ضرورت ہے لابسٹ کا؟ ماشاءاللہ آج عمران خان کی جو پاپولیرٹی پوری دنیا میں سمجھتا کہ ایسے ملک بھی ہیں دنیا میں جو پاکستان کو نہیں جانتے، وہ صرف عمران خان کی وجہ سے جانتے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے. آپ نے چیک کر لیا، ہم کہاں سے پیسے لیں، کہاں سے ہم یہ جو لابسٹ ہائر کریں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کہتے ہیں نا آواز خلق نکارہ خدا والی بات ہے. دنیا ساری جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کے بانی اور اس کے جو پریزنر ہیں ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. جو دیکھیں اچھا ان کی بات اگر میں لوں ڈاکٹر صاحب کی، کہ ٹھیک ہے 9 مئی کو وہ کینٹ ایریا میں گیا، جناح ہاؤس کے سامنے گیا یا دوسری جی ایچ کے سامنے گیا. بھائی 26 نومبر کو وہ کہاں گئے تھے؟ 24 کو لانگ مارچ تھا، وہ تو ریڈ ایریا میں نہیں گئے تھے. تو ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا؟ کیا وہ مسلح تھے؟ کیا انہوں نے وہاں کوئی جنگ کرنی تھی؟ اور ان پہ گولیاں برسائی گئیں، ان کے بندے شہید کیے گئے، زخمی کیے گئے. تو یہ ساری باتیں جو ان کو سامنے رکھ کے اگر میرا خیال ہے آپ اوپینین اسٹیبلش کریں گے یا اس کو سپلیٹ کریں گے تو ہم بالکل آپ کی بات کو جو ہے نا وہ ٹھیک. ڈاکٹر حسن صاحب، نیازی صاحب تو اس سے بالکل جو ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ کوئی لابی بھی کام کری ہے، لیکن رچرڈ گرینل پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں ہر دوسرے دن جو ہے وہ کیا اپنی پاپولیرٹی کے لیے یہ جو ہر دوسرے دن جو ہے وہ عمران خان کی فیور میں ٹویٹ کر دیتے ہیں، اور ان کو یہ جو پاکستان میں ایک پاپولیرٹی ہے وہ بڑی پسند آ رہی ہے؟ کیا ریزن ہے، اور کیا واقعتاً وہ اتنے کنسرنڈ ہیں عمران خان سے اور عمران خان کی پارٹی سے؟ جی بہت شکریہ. اب چلیے 2 سال پہلے چلے جاتے ہیں ریورس کر کے. عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا، ریجیم چینج ہوا. اس وقت کہا گیا کہ عمران خان، اس کی وجہ بنی عمران خان صاحب کا روس کا دورہ اور یوکرین کی جنگ کا سٹارٹ ہونا، کہ یہ وہاں پہ اس دن موجود تھے اور وہاں پہ ان کو پیغام دیا گیا امریکہ کی طرف سے کہ آپ احتجاج کر کے واپس چلے جائیے. وہ نہیں گئے اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا. یہ بات تو ہمارے سامنے ہے. اب دیکھیے ہم تو میڈیا کی رپورٹس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمیں کوئی مطلب کوئی سی آئی اے والے یا کوئی ایجنسی والے فون کر کے تو نہیں بتاتے نا کہ بھائی یہ ہوا تھا. جو ہمارے سامنے رپورٹس آئی ہیں ہم اسی کو اینالائز کر سکتے ہیں. تو لیٹس گیٹ along with this. اچھا جی، وہ ہوا. اس کے بعد یہ پاکستان میں جو بھی تبدیلی آئی، حکومت کو بنایا گیا، لیکن ہم نے ایک مسلسل دیکھا کہ پاکستان کو پریشرائز کیا گیا اکنامکلی تھوڑا اس کو دباؤ میں رکھ کے تو اس سٹیج پہ لایا گیا کہ پھر وہاں پہ اسی سال 2024 میں 8 فروری والے الیکشنز ہو گئے. وہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ سب کے لیے، میرا خیال ہے کہ سب کے لیے، امریکنز کے لیے بھی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی شاکنگ تھی جس طرح سے پی ٹی آئی کو الیکٹورل سپورٹ ملی. وہاں سے چیزیں پھر آگے بڑھتی ہیں اور یہاں پہ کہانی آتی ہے کہ اس سے پہلے اب آپ دیکھیے کہ پچھلے سال 7 اکتوبر کو جو غزہ میں وار سٹارٹ ہوئی، اور ابھی بہت ریسنٹلی جو ٹاپل ڈاؤن کیا انہوں نے بشار الاسد کے ریجیم کو سیریا میں، وہاں سے چیزیں فردر چینج ہونی شروع ہوتی ہیں. اور وہیں پہ میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ رچرڈ گرینل صاحب جو ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ وہ ہی از رائڈنگ آن دا ونڈ. عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں پاکستان کے. ان کو وہ
सपोर्ट करके पाकिस्तान में अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्ड कर रहे हैं। एक जो एंटी अमेरिकनिज्म यहाँ पे था उसको डाइल्यूट करने का उनको एक मौका मिल रहा है ये करने से। और इसके साथ ही प्रेशराइज किया जा रहा है पाकिस्तान की हुकूमत को और गवर्नमेंट को। ये मेरा ख्याल है, अंदाज़ा है, मेरे पास कोई इस बारे में कोई हतमी रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन अंदाज़ा ये है कि प्रेशराइज किया जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि इजराइल को रिकग्नाइज करे। इसलिए ये प्रेशराइज करके तो वो रिचर्ड ग्रेनल साहब, अब ये चीजें खुलेंगी आज से 25-30 दिन के बाद, जब वो असल में ऑफिस संभाल लेंगे और फिर वो एक पॉलिसी बयान देंगे। देखना ये होगा कि वो कितना प्रेशराइज कर सकते हैं खान साहब को, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट को। और मुझे इस बात का मेरा गुमान है कि खान साहब तक भी ये बातें पहुंचाई गई होंगी कि ये डिमांड किया जा रहा है। इफ दैट इज द केस तो खान साहब with his popularity intact, वो चाहेंगे कि ये काम उनके जिम्मे किसी सूरत ना लगाया जाए और he would choose to stay in jail rather than come out और आके वो इस बखेड़े में पड़े। तो उनकी फेवर में जाता है कि वो रहे और कहें कि अब आप इसी गवर्नमेंट से ये काम करवा लें अगर आपने करवाना है तो। आपको याद है आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये गवर्नमेंट जो है ये अगर इसको रिमूव भी करना है तो जून तक का वेट करना पड़ेगा ताकि वो बजट आ जाए और वो उनके जिम्मे डाला जाए। मेरा ख्याल है कि आज 1 महीना हो गया है उस गुफ्तगू को और उसके दौरान जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो इफ दैट इज द केस तो फिर मे बी वी हैव टू वेट अंटिल द नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2026 तक, जब तक भी ये मामला निपटा लिया जाता है। और उसके बीच में जो ये सजाएं हो रही हैं, ये मेरा ख्याल है अगर इस फ्रेमवर्क में देखा जाए तो ये सजाएं और ये सारा इमरान खान साहब वाला मसला जो है ये डिस्ट्रैक्शन है फॉर द। ठीक, एक तरफ तो ये बातें हो रही है कि जून तक, जैसे आपने कहा कि जून तक जो है वो मामला जो है वो किसी और तरफ जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ये भी माहिरीन कह रहे हैं कि ये जो सेटअप है ये अपना टाइम जो है, अपना टेन्योर जो है वो पूरा करेगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए।